$1 बिलियन का नुकसान हुआ है जो बांग्लादेश की इकॉनमी को सस्टेन करना पड़ेगा। मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताता चलूँ, बांग्लादेश जो है उसका दारोमदार दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा है। एक तो कपड़े पे, कपड़ा वो बेचता है और अपनी इकॉनमी को बेहतर करता है, एक जूट पे है, और मछली पर, फिश भी बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है बांग्लादेश की, एक तरह से आप कह सकते हैं उसकी इकॉनमी का, तो ये दोनों चीज़ें बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। और एज़ ऑफ नाउ जो हमारे पास इस टाइम रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश इन चीज़ों को बड़ी कुर्बत से देख रहा है, बड़े गौर से देख रहा है, और आने वाले टाइम पे हमें ये चीज़ मिलेगी कि बांग्लादेश की हुकूमत जो है वो इन्वेस्टिगेट करके ये बात बताएगी दुनिया को कि असल में हुआ क्या था, ये सारे मामला कैसे मंजर आम पर आया, और इवेंचुअली फिर वो लोग पकड़े जाएंगे, वो कल्प्रिट्स पकड़े जाने चाहिए जिन्होंने ये सारे के सारे इंसिडेंट्स किए हैं। मैं फिर कहता चलूँ, एक हफ्ते में ये बांग्लादेश में तीसरा बड़ा इंसिडेंट है कि किसी फैक्ट्री में आग लगी है, ख़ासतौर पे उस फैक्ट्री में जो गारमेंट्स की है, कपड़े की फैक्ट्री है। एक थ्योरी ये भी समझी जा रही है कि गालिबन बांग्लादेश की जो क्लॉथ्स हैं, क्लॉथिंग्स हैं, उन सारी की सारी क्लॉथिंग्स को एक तरह से जो है वो ख़राब किया जा रहा है, उनको जो है वो एक तरह से सब अटैच किया जा रहा है ताकि आने वाले टाइम पे वो सारी की सारा जो बांग्लादेश की मोनोपली है क्लॉथिंग्स में, वो सारी की सारी फारिग हो जाए। तो ये सारे मामला जो हैं इनको देखना, समझना, परखना बड़ा ज़रूरी है। मैं गुजारिश करूँगा आप सब लोगों से कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और हम आज अगला 1 घंटा मैं आपके साथ हूँ। आप लोगों के सवालात के जवाब मैं लाइव में भी दूंगा, बट आप लोग प्लीज़ साथ साथ अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं वीडियो के आखिर में आपके सवालात के जवाब ज़रूर दूंगा। ओके, तो हमारे पास ये खबर आ रही है कि अ फायर दैट डेसिमेटेड अ कार्गो कॉम्प्लेक्स इन बांग्लादेश latest airport has caused devastating losses to garments exporters during the peak export season। अब बांग्लादेश का जो एक ढाका का एक एयरपोर्ट का एक कार्गो इलाका है, एक कार्गो एरिया है जहाँ पे ये सारा सामान रखा जाता है, जो बाद में कार्गो प्लेन या कार्गो जो जेट होता है उसके अंदर ये रखा जाता है, फिर इसको दूसरे कंट्रीज़ में बेचा जाता है, या सैंपल जिसमें होते हैं, वो सारे के सारे एक कार्गो गारमेंट्स के इलाके में थे, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे आग लग गई और $1 बिलियन का जो है वो कपड़ा जल गया। अगली खबर ये है कि एक ढाका के ये आग लगी कहाँ पे, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। ढाका हज़रत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये ढाका का जो है वो हज़रत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो ढाका कैपिटल जो बांग्लादेश का वहाँ पर है, वहाँ पे ये आग लगी है। अब अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स ये सैटरडे की आफ्टरनून को ये आग लगी है, मतलब हफ्ते की दोपहर को, सैटरडे की आफ्टरनून को ये आग लगी है, मतलब आज से तकरीबन 3 दिन पहले ये मामला हुआ है। लेकिन इसके अभी भी आग पे कंट्रोल तो पा लिया गया, बट इसके नुकसान को देखा जा रहा है क्योंकि ये आग बहुत बड़ी लगी है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगली बात सुनेगा। द ब्लेज विच रिप्ड थ्रू द कार्गो इम्पोर्ट एरिया ऑफ गटेड स्टोरेज एरिया होल्डिंग ह्यूज क्वान्टिटीज़ ऑफ रॉ मटीरियल अपैरल एंड प्रोडक्ट सैंपल्स बिलोंगिंग टू एक्सपोर्टर्स। अच्छा, अब होता क्या था? होता ये है कि जब भी कोई चीज़ बेची जाती है बल्क में, याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ बल्क में बेची जाती है सबसे पहले होता ये है कि उसके सैंपल्स को भेजा जाता है। सैंपल्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे ये शर्ट है, ये शर्ट बांग्लादेश में बनी है या कहीं भी बनी है, तो अगर इस शर्ट के 1 लाख पीसीस का ऑर्डर देने से पहले वो कंपनी क्या कहेगी? वो कहेगी आप 100 पीसेस मुझे भिजवाएं, मैं देखूंगी इसकी क्वालिटी कैसी है, उसके बाद फिर मैं 1 लाख शर्ट्स का आपको ऑर्डर दूंगा। तो ये सैंपल्स बेसिकली बहुत सारे ब्रांड्स हैं इस टाइम, लोकल ब्रांड्स भी हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी इस टाइम बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, जो सैंपल्स वो बड़ी कंपनीज़ को भिजवाते हैं और फिर वो कपड़े में स्टैंप लगती है उन बाकी कंट्रीज़ की, और इवेंचुअली वो सूट बेचते हैं। मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताऊँगा, जो इस टाइम बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, निक की कंपनी है जिसके बहुत सारी शर्ट्स होती हैं, इसके अलावा खाड़ी की जो कंपनीज़ है, बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज़ अपने ड्रेसेस खुद नहीं बनाती, ये ड्रेसेस लेते हैं ऐसी जगहों से जहाँ पे लेबर सस्ती होती है, और जब एक तरफ से वो क्वालिटी को भी बेहतर रखते हैं और क्वांटिटी को भी, उसके बाद वो ये इनको बेच देते हैं रॉ मटेरियल में। अब जब ये इनको बेच देते हैं तो क्या होता है, ये स्टैंप्स लगाते हैं अपनी। अब जब स्टैंप्स लगती है किसी कंपनी की तो ऑब्वियसली वो ब्रांड बन जाता है, ब्रांड मशहूर होता है, और ऑब्वियसली उसकी प्राइस, वो जो प्राइस भी वो लेना चाहते हैं वो प्राइस फिर उसको चार्ज करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्रोडक्ट उसी कंपनी ने ही बनाई है, वो कंपनी किसी और कंपनी में भी वो प्रोडक्ट बनाई जा सकती है, लेकिन क्योंकि जब स्टैंप लग जाती है तो ब्रांड फिर दूसरा माना जाता है। तो ये सारा मामला जो है वो हमारी नज़र में आया कि जब बांग्लादेश के एक कार्गो इलाके में रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा था, उसका नुकसान हुआ है। जहाँ तक बात रॉकी भाई आपकी कि इस नुकसान का कोई फ़ंड मिलेगा, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये कंपनीज़ का नुकसान हुआ है। और आपको मैं बड़ी अहम बात बताऊँ, ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का सामान हर रोज़ जाता है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान हर रोज़ इन लोगों का जाता है। तो ये इंश्योरेंस करवाते हैं। अब इंश्योरेंस किस तरह की होती है? इंश्योरेंस 2 तरह की होती है। एक इंश्योरेंस होती है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, फायर लग गई, आग लगी, और एक इंश्योरेंस होती है कि वो
مثال کے طور پہ جہاز جو تھا وہ گر گیا تو وہ سارا سامان جل گیا. تو یہ 2-3 طرح کی انشورنسز ہوتی ہیں جو کرواتے ہیں یہ, اور اس کے لیے بھی یہ کئی ملینز آف ڈالرز دیتے ہیں کیونکہ بلینز کا نقصان بھی ہے. تو جن لوگوں کا بھی یہ نقصان ہوا ہے اوبیسلی انہوں نے انشورنس کروائی ہوئی ہے تو ان کو وہ پیسے مل جائیں گے. لیکن اکانومی کا تو لاس بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کو سسٹین کرنا پڑے گا نا, اس مزدور کو سسٹین کرنا پڑے گا جس نے اتنی محنت سے یہ سارے کا سارا سامان بیچا. اب اس میں سب بڑی کمپنیز تو نہیں ہے نا, آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے, اس ٹائم بنگلہ دیش میں چھوٹی کمپنیز بھی ہیں جو گھروں میں انڈسٹری لگی ہوئی ہے. اب جو گھروں والی انڈسٹری ہے اوبیسلی وہ بھی تو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, ان کی بھی تو اس میں محنت ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھنا سمجھنا ہم سب لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا اگلی بات پہ جاتے ہیں. اب اگلی بات یہ کہ فیصل سمد صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں, ہی از اے ڈائریکٹر آف آل آف دیٹ ایریا جہاں پہ یہ آگ لگی ہے. ہی از سیئنگ دیٹ وی ہیو witnessed a devastating scene inside. The entire import section has been reduced to ashes. Estimating losses could reach at as high as $1 billion. مطلب کچھ بھی نہیں بچا, کچھ بھی نہیں بچا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب کاٹن جو کپڑا ہوتا ہے نا, کپڑا یہ بڑی جلدی آگ پکڑ لیتا ہے. لکڑی شاید اتنے جلدی آگ نہیں پکڑتی, بٹ کاٹن بہت جلدی آگ پکڑ لیتا ہے, اور ایک دفعہ وہ آگ پکڑ لے پھر سارے کا سارا کھاتا کھل جاتا ہے. اب اس سے ہوا یہ کہ جتنا بھی امپورٹ کا سامان تھا جو بھی تھا سارے کا سارا جل کے راکھ ہو گیا. اور آپ دیکھ لیں کہ اربوں 1 بلین ورتھ کا سامان کہا جا رہا ہے, یہ آفیشیلز کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش کے جو اس جگہ پر تھے کہ $1 بلین کا جو ہے وہ نقصان تخمینہ لگایا جا رہا ہے. اگلی بات سنیں گا. اگلی بات یہ کہ انعام الحق صاحب ہیں, ہی از اے سینئر وائس پریزیڈنٹ آف بنگلہ دیش گارمنٹ مینوفیکچررز ایکسپورٹ ایسوسی ایشن. یہ ایک بنگلہ دیش کی گارمنٹ کی ایکسپورٹ ایسوسی ایشن ہے, اس کے یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کا نام ہے انعام الحق صاحب. اب انعام الحق صاحب جو ہے انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے سنیے گا. انعام الحق صاحب کہتے ہیں کہ among the destroyed goods are urgent air shipments including garments, raw materials and product samples. اب اس میں ارجنٹ پروڈکٹس تھیں. ارجنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹ جو ابھی چاہیے. مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے, ایک کمپنی امریکہ میں ہے, اس کمپنی نے ایک اور کمپنی سے کہا ہے کہ ہم آپ کو اگلے 5 دن میں ارجنٹلی 1 لاکھ اس طرح کی شرٹ جو ہیں وہ آپ کو دے دیں گے. تو اوبیسلی وہ خود تو نہیں بنائیں گے, وہ بنگلہ دیش کو کہیں گے, بنگلہ دیش بھیجے گا. تو اس کو ارجنٹلی کہتے ہیں کہ آپ کو 1 سے 2 دن کے اندر وہ چیز چاہیے تاکہ وہ آپ 2 دن بعد, کیونکہ جانے میں ادھر کارگو شپ کو اترنے میں اور گورنمنٹ چیک اپس کرنے میں ٹائم لگتا ہے, تو اوبیسلی 3-4 دن جو ہے وہ کوئی ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. تو اب اس میں نقصان ہوا, ڈیلے ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو وہاں پہ بزنس مین ہے اس کو بھی نقصان ہوگا, اس کو نقصان ہوگا. تو اوبیسلی اٹس آل اباؤٹ منی. اگر آپ کو منی نہیں ملے گی ٹائم پہ تو آپ کے اندر پریشر آئے گا, کل کو پھر آپ کسی اور پہ ٹرسٹ کریں گے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اگلی بات سنیں گا. انعام الحق صاحب کہتے ہیں کہ ہی وانٹ دیٹ دا لاسز آف سیمپلس could jeopardize future businesses in the country's critical garment industry worth $47 billion per year. These samples are essential for securing new buyers and expanding orders. Losing them means our members may miss out on future opportunities. راکی بھائی میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, بٹ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ انعام الحق صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو معاملہ ہو گیا خراب. اب یہ ہر سال جو ہے 40 to 47 بلین ڈالر کا ہر سال بنگلہ دیش جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے اپنا صرف کپڑے کا سامان. چائنا کے بعد دنیا کا جو سیکنڈ لارجسٹ کاٹن کا ایکسپورٹر ہے, کلوتھ کا ایکسپورٹر ہے, وہ کون ہے؟ وہ بنگلہ دیش ہے. بنگلہ دیش سیکنڈ نمبر پہ دنیا کا, پہلے پہ چائنا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے, اور آنے والے ٹائم پہ بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے بنگلہ دیش کو. راکی بھائی میں آپ کا کمنٹ دیکھ رہا ہوں کہ آئی ہیڈ آف سم ایجنسیز ہیز آرگنائز سم کائنڈ آف سیریمنی. واٹ کائنڈ آف سیریمنی, میں آپ کی بات نہیں سمجھا. خیر اینی ویز موونگ فارورڈ. اگلی بات یہ ہے, اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ جو کاز ہے اس سارے معاملے کا کاز یہ, کیونکہ دیکھیے ایک ہفتے میں 2 گارمنٹ کی فیکٹریز اور ایک کارگو کے علاقے میں آگ لگی ہے. تو یہ بڑی ان یوزول چیز ہے کہ ایک ہفتے میں تینوں ایک ہی طرح کی انڈسٹری پہ آگ کیوں لگی ہے, کیونکہ یہ پیک ٹائم ہوتا ہے, یہی تو پیک ٹائم ہے بنگلہ دیش کی اکانومی کا. تو اس ٹائم ایسا کیوں ہوا ہے؟ The airport cargo village that caught fire in one of Bangladesh's busiest logistic hubs, handling over the 600 metric tons of dry cotton daily, a figure that doubles during the October or to December peak session. اب بیسکلی ابھی تک کاز نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ آگ پکڑی کس چیز نے ہے, یہ آگ لگی کیسے ہے, ابھی تک اس چیز کا کاز کا نہیں پتہ چل رہا. بٹ ون تھنگ از فار شور کہ گورنمنٹ اس چیز سے خوش نہیں ہے, بیکاز گورنمنٹ کا یہ پیک ٹائم تھا, اور اگر پیک ٹائم کے دوران اس طرح کا کوئی کھاتا کھل جاتا تو obviously it is not good for anyone else, اور یہ اس سے لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی پریشان ہوگی. اب اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اب گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے, جو گورنمنٹ آفیشلس ہیں وہ اپنا نام بتائے بغیر کیا بات کریں. The government of Bangladesh is saying that no act of criminality or provocation will be allowed to disrupt public life or the political process, and they are saying that the nation should urge calm. اب بات یہ ہے
بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ، پہلا اسٹیٹمنٹ یہ آیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی کرمنل ایکٹیویٹی، اس طرح کی کسی بھی طرح کی کرمنل ایکٹیویٹی کو الاؤ نہیں کریں گے. جو لوگ اس طرح کے کام کریں گے ان کو پکڑا جائے گا اور پولیٹیکل پروسیس کو بھی کام کیا جائے گا. اب بہت سارے میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، بہت سارے لوگ یہ تھیوری لگا رہے ہیں، نکال رہے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد کو لانے کے لیے یہ سارا معاملہ سبوٹیج کیا جا رہا ہے. اب وٹ آئی تھنک از دیٹ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتفاق ہو کہ ایک ہفتے میں 3 جگہوں پہ آگ لگی ہے، دو فیکٹریز میں، اور اس میں وٹ آئی تھنک از دیٹ کہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی اور ایجنسی کا بھی ہو، بیکاز بہت ساری میں معاملات کو بہت سارے اخبارات پڑھ رہا ہوں، بہت ساری تھیوریز بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی نے کروایا ہو تاکہ گورنمنٹ میں پریشر آئے اور شیخ حسینہ کو واپس لے کر جایا جائے. کیونکہ بنگلہ دیش نے آج بھارت سے 10 جو ڈیفنس ڈیلز شیخ حسینہ کے ٹائم پہ ہوئی تھی وہ کینسل کر دی ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، بٹ اس پہ میں کل بات کروں گا. بٹ یس یو آر رائٹ، اس طرح کی جو ہے وہ خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں. اب اگلی بات سنیں گا. بنگلہ دیش is the world's second largest exporter of clothes after China. The sector which supplies major global retailers such as Walmart, H&M and the Gap. آپ نے گیپ کی شرٹس پہنی ہوں گی، آپ نے H&M کی شرٹس پہنی ہوں گی، آپ نے وال مارٹ کی شرٹ پہنی ہوں گی. اچھا وہ شرٹس تو وال مارٹ کا، کیونکہ وال مارٹ کا اس کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوتی ہے یہاں پر، بٹ اصل میں وہ کپڑا تو بنگلہ دیش کا ہی ہے. واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ بنگلہ دیش کا بہت اہم رول ہے اس سارے معاملے میں. اگلی بات سنے گا. اب اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ جو بنگلہ دیش کا جو گارمنٹ سیکٹر ہے، the employs about 4 million workers in Bangladesh working on this garment sector generates more than 10th of the country's GDP. اب جی ڈی پی کا 10% سے زیادہ جو ہے وہ صرف بنگلہ دیش کی کاٹن انڈسٹری ہی پروڈیوس کرتی ہے. تو کتنی طاقتور انڈسٹری ہے. اس آگ کے لگنے کی وجہ سے بہت ساری ڈسٹرپشن ہوئی ہیں اور ہو بھی سکتی ہیں. اگلی بات سنیں گا. اب اس ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق جو ڈیمیج ہے اس کو اسیس کیا جا رہا ہے، اور $1 بلین کا انفارچونیٹلی ڈیمیج ہوا ہے. $1 بلین کا ڈیمیج جو ہے وہ اس ٹائم ہمیں اسیس ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ $1 بلین کا ڈیمیج ہوا ہے. اب ان سارے معاملات کی امپلیکیشنز پہ جاتے ہیں، پھر میں آپ کے سوالات لوں گا اور پھر اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے. دیکھیے بات اس ٹائم یہ ہے کہ یہ آگ لگنا ایک ہفتے میں 3 بار یہ ایک ایسا ان معمولی ہے بات ہے، کیونکہ ایک طرف بھارت کے تعلقات بنگلہ دیش سے خراب ہیں. میں بھارت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں ایک صرف بات بتا رہا ہوں آپ کو. دوسری طرف بنگلہ دیش کا یہ پیک ٹائم ہے اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 3 مہینے کا پیک ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ ان کی جو ایکسپورٹ ہیں وہ ڈبل ڈاؤن ہو جاتی ہیں، بیکاز ہر جگہ پہ شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں، پھر کرسمس بھی آئے گا، اس کے بعد پھر شادیاں بڑھیں گی. سو یہ 3-4 مہینے بڑے اہم ہوتے ہیں. یہ پیک ٹائم ہوتا ہے. اس پیک ٹائم میں ڈسرپشن کا یہ مطلب ہے کہ سم تھنگ از رانگ، اور گورنمنٹ کے آفیشلز اب اس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں. کرمنل ایکٹیویٹی اگر ہوئی تو ان لوگوں کو ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہوگی جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، اور ٹریزن کے الزام میں ان کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹریزن کی سزا جو آپ کو پتہ ہے موت ہے. تو یہ ٹریزن میں ہی چیز آتی ہے کہ آپ نے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کیا. اگر یہ ہوا، ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہو، وی ڈونٹ نو، بٹ وٹ وی آر آبزرونگ از دیٹ کہ آنے والے ٹائم پہ اس طرح کی کوئی چیز ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. اگلی بات سنیں گا. اگلی اہم امپورٹنٹ بات یہ کہ بنگلہ دیش کے بزنس پہ بہت اثر پڑے گا، کیونکہ بزنس ڈسٹرپشن ہونے کی وجہ سے ایک دن بھی اگر بزنس ڈسٹرپ ہو تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، ہم تو رات کو سو جاتے ہیں، بٹ جو بزنس ہوتا ہے وہ 24/7 365 ڈیز چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بے شک بھارت پاکستان میں رات ہو رہی ہے، بٹ امریکہ میں صبح ہو رہی ہے. وہاں پہ کسی نے کپڑے پہن کے آفس جانا ہے، وہاں پہ کسی کی شادی ہے، وہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہے، وہاں پہ کوئی اور معاملہ ہے. تو کہنے کی بات یہ کہ یہ سارے معاملات ہمیں تو لگتے ہیں کہ رات ہو گئی ہے، ہم سو گئے ہیں، بٹ دنیا تو چل رہی ہے. دنیا تو اور تیزی سے چل رہی ہے، کہیں پہ رات ہے، کہیں پہ دن ہے. تو دنیا میں کام تو ہر ٹائم چلتا رہتا ہے، رکتا تو نہیں ہے. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ اس سے نقصان ہوا ہے، اور آنے والے ٹائم پہ اس نقصان کا تخمینہ لگا کے پتہ لگے گا کہ یہ نقصان $1 بلین کا ہوا ہے یا خدا نخواستہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، بیکاز بنگلہ دیش کا کاٹن کا یہ بہت بڑا ہب تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ بہت نقصان ہے. اگلی بات یہ کہ جو گارمنٹ کے فیکٹری ورکرز ہیں ان کی ویجز پہ اثر بھی آ سکتا ہے سارے معاملے میں، بیکاز وہ obviously ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو پیسے ملتے ہیں. اب کمپنی کو لاس ہونے کا مطلب یہ، بے شک کمپنی کو جو ہے وہ انشورنس کے پیسے ملیں گے، بٹ کمپنی کو لاس تو ہوا ہے نا. کئی بلینس آف بنگلہ دیش کی جو ٹکا کرنسی اس کی ٹکا ہے، کئی بلین ٹکا کا ان کو لاس تو ہوا ہے. تو obviously کہیں نہ کہیں ورکرز کو بھی نکالنے کی بات ہوگی، ورکر سے بھی پریشر آئے گا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اور جب سپلائی چین ایک دفعہ ڈسٹرپ ہو جائے بزنس میں، یاد رکھیے گا اس کو دوبارہ سے ری وائر کرنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، بیکاز دوبارہ سے چیزوں کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے، اینڈ دین یو ہیو ٹو گو تھرو ود دا پروسیس. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ یہ معاملہ فی الحال ابھی اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، بٹ ویل سی کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ اس میں شاید کوئی نہ کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے کسی بھی کنٹری کا، کسی بھی پرسن کا، کہ سارے معاملے کو ڈسٹرب کیا جائے. بٹ ایز آف ناؤ جو ہمارے پاس نیوز ہے اس کے مطابق بنگلہ دیش میں جو آگ لگی ہے اس پہ کنٹرول پا لیا گیا ہے.
$1 بلین کا جو ہے وہ نقصان کہا جا رہا ہے کہ ہوا ہے پروڈکٹس کو. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک اور چیز سمجھ آ رہی ہے کہ فی الحال جو ہے وہ کسی پر الزام نہیں لگایا گیا، لیکن کرمنل ایکٹیویٹی ہونے کے شبے میں جو ہے وہ فی الحال پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے. لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. کوئی اور رپورٹ ہوگی تو میں اس پہ آپ کے ساتھ ضرور بات کروں گا. آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو پلیز آپ لوگ کویشچنس کر سکتے ہیں. میں لائیو ہوں تھوڑی دیر آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دینے کے لیے. آئی ایم لائیو فار سم ٹائم. اور اس کے بعد پھر ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سچویشن اس ٹائم ایرپٹ ہو رہی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ دنیا میں بہت ساری خبریں ہیں، بہت کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں. پاکستان نے بارڈرز کھولنے کا فیصلہ کر لیا. چمن بارڈر جو ٹریڈ ہے وہ سٹارٹ ہونے کی بات ہم کرنے کی طرف جائیں گے. اور لیکن وہ ویڈیو میں جو ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد جب آؤگا بناؤں گا. آج کی نیوز اپڈیٹس راکی بھائی، آج کی نیوز اپڈیٹس جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو پرائم منسٹر ہیں آسٹریلیا کے البینیز، ان کی ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ ریسنٹلی جو ہے وہ بہت ساری جو ہے باتیں کی ہیں، اور میں اس پہ بھی ضرور بات کروں گا. واٹ آئی ایم سینگ رائٹ ناؤ از دیٹ کہ سچویشن بڑی کریٹیکل ہے. سچویشن بہت کریٹیکل آنے والے ٹائم پہ اور زیادہ ہو سکتی ہے اور ہوگی. واٹ آئی ایم سینگ اگین اینڈ اگین کہ دنیا ایک ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ چیزیں ہمیں آنے والے ٹائم پہ اور زیادہ نظر آئیں گی. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. اینی ادر کویشچن فرام یور سائڈ پلیز آپ پوچھیے. اور اگلی ویڈیو بڑی اہم اس لیے کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم نے پاکستان افغانستان کی معاملات پہ ذکر کرنا ہے کہ وہاں پاکستان افغانستان کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اور کیونکہ بارڈرز کھلنے کی بات ہوئی ہے، آج پاکستان کی فوج پہ ایک اٹیک بھی ہوا ہے، انفارچونیٹلی شہید ہوئے فوجی پاکستان کے. ہم اس پہ بات کریں گے. بٹ ہمارے پاس کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت کی طرف سے جو ہے وہ ایک ڈرون اٹیک کیا گیا ہے. اور لیٹ سی کہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرون اٹیک میانمار پہ کیا گیا، کس پہ کیا گیا، اس پہ بھی ہم نیوز جو ہے وہ لے کر آئیں گے. کیونکہ دنیا میں بہت ساری خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. بٹ لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے، بیکاز فی الحال ہمارے پاس کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت نے جو ہے وہ 16 اکتوبر والے دن جو ہے وہ میانمار پہ ایک ڈرون اٹیک کیا ہے، اب اس بارڈر پہ اروناچل پردیش پہ. بٹ ویل سی کہ یہ کیا ہوا ہے، ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. آل رائٹ اوکے. ایک سیکنڈ آپ کا میں میسیج دیکھتا ہوں. راکی کہہ رہے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر پہ ڈیٹیل رپورٹ دیں کل یا پرسوں. دیکھیے راکی بھائی، نیو ورلڈ آرڈر تو اوبیسلی مطلب دیکھیں بہت سارے لوگ نیو ورلڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں. میں ایک بات آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ نہیں آنے والا، الٹرنیٹیو ورلڈ آرڈر آئے گا. مثال کے طور پہ امریکہ کا جو